मैं आई कम इन सर? नस्वानी नर्म आवाज पर मुआज कैसरानी ने अपनी फाइल से नजरें उठाकर सामने देखा और उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। सामने खड़ी 24 साल की लड़की उसकी सेक्रेटरी आयशा अहमद थी। रेड शलवार कमीज में मलबूस, सर पर दुपट्टा नफासत से जमाए वो हमेशा की तरह पुरसुकून और बावकार नजर आ रहे थे। वो पिछले 7 सालों से उसके ऑफिस में काम कर रही थी और मुआज के मिजाज को अच्छी तरह से जानते थे। सर, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो झिझकते हुए बोली। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, वो कहकर फाइल एक साइड पर रखता अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर झुक गया। सर, मेरी एक दोस्त है, उसे आपकी मदद चाहिए, आयशा ने हिम्मत जमा करते हुए अपनी बात कही। कीबोर्ड पर तेजी से चलती हुई उंगलियां लम्हे भर कर रुक गई। मुआज ने आंखें सुकेड़कर उसकी तरफ तजस्सुस भरी निगाहों से देखा। कैसी मदद? सर, मेरी दोस्त को 15 लाख रुपए की ज़रूरत है। ये कहते ही आयशा ने नजरें झुका ली, जैसे उसे खुद अपनी बात पर यकीन ना हो। मुआज का कहकहा कमरे में गूंजा और आयशा मुआज के कहकहे पर मजीद शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। 15 लाख? आयशा अहमद, सीरियसली? तुम जानती हो 15 लाख कितनी बड़ी रकम है? और मैं ये इतनी बड़ी रकम किसी अनजान को ऐसे ही दे दूं? आखिर उसे इतने पैसों की ज़रूरत क्यों है? कोई वजह तो होगी, वो संजीदगी से बोला। आयशा ने लब भींची और धीमी आवाज़ में बोली, जी सर, उसके वालिद की ओपन हार्ट सर्जरी है, डॉक्टर ने इस सर्जरी के लिए 15 लाख मांगे हैं। सर, वो गरीब लड़की है, घर में कमाने वाला कोई नहीं, लेकिन सर वो आहिस्ता आहिस्ता आपका कर्ज अदा कर देगी। बोलते हुए उसकी आवाज़ भरा गई और उसने दोबारा नजरें झुका ली। मुआज ने कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाई, आंखों में अजीब सी चमक उभरी। इंटरेस्टिंग, लेकिन वो खुद क्यों नहीं आई? जाहिर है पैसा उसे चाहिए तो सामने भी उसे ही आना चाहिए। सर, वो पर्दा करती है और मुझे ये भी यकीन नहीं था कि आप मदद करेंगे या नहीं, इसीलिए मैंने पहले आपसे बात करना मुनासिब समझा। अगर आप इजाज़त दें तो आपके सामने आ जाएगी, वो पुरसुकून लहजे में बोली। नाम क्या है तुम्हारी दोस्त का? वो वापस लैपटॉप पर मसरूफ हो गया। रेजा फारूक, आयशा ने आहिस्तगी से कहा। सर, आप सबकी मदद करते हैं, प्लीज़ मेरी दोस्त की भी मदद कर दें, किसी गरीब का भला हो जाएगा। उसके लहजे में नमी और अपनाइयत वाज़ेह थी। मुआज की उंगलियां फिर रुक गईं, उसने नजरें उठाकर गहरी सांस ली। आयशा अहमद, हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़ता है। खैर, उसे कल ऑफिस ले आओ, मैं देख लूंगा मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। और हाँ, उसे कहना मेडिकल रिपोर्ट साथ लेकर आए। वो थोड़ा सा झुका और सर दबाया। अब जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, सर में शदीद दर्द हो रहा है। आयशा ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया और बाहर निकल गई। मुआज ने थकन से भरपूर ठंडी सांस ली, लैपटॉप बंद किया और कुर्सी पर सर गिराकर आंखें मूंद ली। हाँ रिजा, मैंने सर से बात कर ली है, उन्होंने हाँ तो नहीं की, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कल सुबह 10 बजे उनके ऑफिस आ जाना, देखना वो तुम्हें पैसे दे देंगे, सब ठीक हो जाएगा। आयशा ने उसके हाथ पर हाथ रखा तो रिजा की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वो दोनों गहरी दोस्तें थी, एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़ती थी। वो दोनों अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी और एक दूसरे के हालात और मसाइल से भी अच्छी तरह से वाकिफ थी। आयशा, मुझे बहुत डर लग रहा है, बाबा ठीक हो जाएंगे ना? वो नम आवाज़ में बोली तो आयशा ने उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। मेरी जान, घबराओ मत, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आयशा ने उसे तसल्ली दी। हाँ, मेडिकल रिपोर्ट्स भी साथ ले आना, और फिक्र मत करो, मुआज कैसरानी बहुत अच्छा इंसान है, न जाने कितने लोगों की मदद कर चुका है, वो तुम्हारी भी ज़रूर मदद कर देगा। आयशा की बात पर रिजा नम आंखों से मुस्कुराई और वो आयशा का शुक्रिया अदा करती, उसके गले लगती खुदा हाफिज कहती घर आ गई थी। रिजा के दिल में खौफ अब भी मौजूद था, मगर कहीं न कहीं उम्मीद की हल्की सी किरण भी जाग उठी थी। अगली सुबह रिजा फारूक ने अपने गाउन को मजबूती से संभाला और धड़कते दिल के साथ कैसरानी ग्रुप एंड कंपनीज की उस ऊंची इमारत पर नजर डाली जो शीशे की तरह चमक रही थी। आयशा बार बार उसे तसल्ली दे रही थी, घबराना मत रिजा, तुम बस अंदर जाकर सर से सीधी बात करना, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। आयशा ने उसका हाथ थाम कर दबाया। रिजा ने हल्का सा सर हिलाया और आयशा के साथ अंदर दाखिल हुई। रिसेप्शन से गुजरकर वो मुआज के केबिन तक पहुंची। रिजा फारूक ने बोझल दिल से दस्तक दी। आयशा उसे बेस्ट ऑफ लक का इशारा करती वापस चली गई, जबकि रिजा घबराती हुई उंगलियां चटखाने लगी। कमरे के अंदर से भारी मगर मुतवाजन आवाज आई। दरवाजा खुला और रिजा दबे कदमों अंदर दाखिल हुई। सफेद बुर्के में सरता पैर ढकी वो लड़की मुआज कैसरानी के सामने खड़ी थी। उसकी सिर्फ पूरी आंखें नजर आ रही थी। वो सादगी में भी बेहद पुरकशिश लग रही थी। आंखें झुकी हुई थी और हाथों में एक फाइल थी। वो काफी देर तक मुकाबिल के बोलने का इंतजार करता रहा। जब कोई न बोला तो मुआज कैसरानी ने सर उठाया। सामने खड़ी लड़की को देखकर उसके चेहरे पर एक लम्हे को हैरानी की लहर दौड़ गई। वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उसने सोचा था। सामने खड़ी लड़की अपनी उम्र से काफी छोटी लग रही थी। जिस्म की कपकपाहट उसके लरसते हुए दिल का पता दे रही थी। आंखों में नमी और सुर्खी थी, जैसे किसी भी लम्हे आंसू टपक जाएंगे। बार बार अपनी उंगलियों को मरोड़ती वो अपनी घबराहट पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सांसें तेज चल रही थी और नजरें जमीन पर जमी हुई थी। मुआज कैसरानी अपनी कुर्सी पर टिका उसे बगौर देख रहा था, जबकि वो बेबसी और झिझक के हिसार में कैद होकर हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी कि सीधे उसकी आंखों में देख सके।
آپ رجا فاروق ہیں؟ معاذ قیسرانی نے گہری نگاہیں سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی۔ جی سر۔ رجا کی آواز ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ بیٹھ جائیے۔ معاذ نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ رجا نے نظریں جھکائے آہستہ سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے رپورٹس آگے کر دی۔ یہ میرے بابا کی رپورٹس ہیں سر۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ فوری سرجری ضروری ہے۔ سرجری اور دوائیوں پر جو خرچ ہوگا اس کے لیے 15 لاکھ کی ضرورت ہے۔ معاذ نے رپورٹس اٹھا کر بغور دیکھنا شروع کر دیں۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی، صرف پیپر پلٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ رجا کے دل کی دھڑکنیں اس خاموشی میں اور تیز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد معاذ قیسرانی نے فائل بند کر کے گہری سانس لی۔ تو آپ کو مجھ سے 15 لاکھ چاہیے؟ رجا نے بے بسی سے سر ہلایا۔ جی سر، میں جانتی ہوں یہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں آپ کو واپس کرنے کی پوری کوشش کروں گی، آپ کا احسان ہوگا مجھ پر۔ وہ نظریں جھکائے بولی۔ معاذ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، ایک لمحے کو رجا کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر اٹھ کر رجا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ رجا اس کے اچانک سے ساتھ بیٹھنے پر گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ کچھ پل کے لیے دونوں کی نظریں ملی، لیکن رجا معاذ کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ پیسے دینا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، 15 لاکھ دینا میرے لیے معمولی سی بات ہے رجا فاروق۔ وہ تھوڑی دیر رکا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ قیمت چکا سکتی ہیں یا نہیں؟ وہ ہلکا پراسرار مسکرایا۔ یہ سن کر رجا کا دل جیسے زوروں سے دھڑکا۔ وہ حیران اور پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی سر، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں یہ قرض تھوڑا تھوڑا کر کے چکا دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں سر۔ وہ گھبراتے ہوئے جلدی سے بولی۔ میں نے کہا نا رجا کہ مجھے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں، 15 لاکھ میرے لیے بہت معمولی بات ہے۔ میں 15 لاکھ آج ہی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ اگر میری کسی اور مدد کی ضرورت ہو تو میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اٹھ کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسی شرط؟ وہ انگلیاں چٹخاتی پریشانی سے بولی۔ تمہیں مجھ سے کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی۔ معاذ قیسرانی کی بات پر وہ اپنی جگہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ ہلنے کے قابل نہیں رہی، جیسے زمین اس کے قدموں سے کھینچ لی گئی ہو۔ آنکھوں میں بے یقینی اور چہرے پر صدمے کے آثار لیے کچھ لمحے وہ صرف اسے گھورتی رہی، پھر یک دم غصے سے چیخے۔ کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی ایک لڑکی سے اتنی گھٹیا بات کرتے ہوئے؟ اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ اتنی گری ہوئی سوچ رکھنے والے انسان کو میں اپنا ہمسفر تو دور کی بات ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ معاذ قیسرانی، میں آپ کو اچھا انسان سمجھ بیٹھی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی گری ہوئی سوچ کے مالک ہیں۔ رجا کی آنکھوں میں غصے کی چمک اور دل میں شدید نفرت کے جذبات امڈ آئے تھے، جیسے وہ ہر لفظ کے ساتھ اس کی توہین کا بدلہ لے رہی ہو۔ معاذ قیسرانی رجا کے غصے اور انکار کو نظر انداز کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا اعتماد اور غرور جھلک رہا تھا، جیسے دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ رجا فاروق، وہ آہستہ مگر کاٹدار لہجے میں بولا، میں جانتا تھا کہ تمہیں یہ بات قبول نہیں ہوگی، مگر یاد رکھو میری بات مذاق نہیں ہے۔ کانٹریکٹ میرج تمہارا انتخاب نہیں بلکہ تمہاری مجبوری بنے گی، پھر تمہارے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ اس کے الفاظ رجا کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے، اور وہ اپنی جگہ بے بس کھڑی آنکھوں میں نمی لیے اسے تک رہی تھی، لیکن معاذ کے چہرے پر بے نیازی چھائی ہوئی تھی، جیسے اسے پورا یقین تھا کہ سامنے والا اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ تم اچھی طرح سوچ لو۔ وہ تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں۔ یہ نکاح میں وقت گزاری کے لیے نہیں کر رہا، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں یہ نکاح اپنی اولاد کے حصول کے لیے کر رہا ہوں۔ میری ہونے والی بیوی ماں نہیں بن سکتی، اور ہمارے ہاں جس سے ایک بار رشتہ طے کر دیا جائے اسے ہر حال میں قبول کیا جاتا ہے، چاہے وہ پسند ہو یا نہ ہو۔ وہ رکا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر مزید بے رحمی سے بولا، یہ کانٹریکٹ میرج تب تک ویلڈ رہے گی جب تک تم میرے بچے کی ماں نہیں بن جاتی۔ جیسے ہی تم مجھے میرا وارث ہوگی یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تم آزاد ہوگی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنے باپ کو بچانے کے لیے تمہیں یہ قربانی دینی ہے یا نہیں، یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، ورنہ میں یہ پیسہ تمہیں ایسے ہی تو نہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن 2 سال کے اندر تمہیں یہ پیسے واپس کرنے ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ 15 لاکھ کتنی بڑی رقم ہے کہ تم جیسی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی 10 سال بھی کوشش کر لے تو اتنی بڑی رقم نہیں چکا سکتی۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم مجھ سے پیسے لے لو اور 2 سال کے اندر مجھے 15 لاکھ لوٹا دو، دوسرا یہ کہ مجھ سے کانٹریکٹ میرج کر لو اور مجھے میرا وارث دو اور طلاق لے کر آزاد ہو جاؤ اور سکون کی زندگی گزارو۔ اس کے لہجے کی سنگینی اور الفاظ کی کڑواہٹ نے رجا کو جیسے اندر تک ہلا دیا۔ وہ لرزتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر آواز لبوں پر ہی دم توڑ گئی۔ معاذ نے جیسے اس کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے کاغذات اٹھائے اور اطمینان سے بولا، یوں چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، تمہیں یہ رقم واپس نہیں کرنی پڑے گی، باقی سب تمہاری مرضی۔ میں نے اپنی شرط بتا دی ہے، 1 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، اچھی طرح سے سوچ سمجھ لو۔ یہ کہہ کر وہ مکمل سکون کے ساتھ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، جبکہ رجا آنکھوں میں آنسو، کانپتے ہاتھوں اور بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ باہر نکلتے ہی قدموں میں لرزش تھی، جیسے زمین بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہو۔
وہ گھر واپس آئی مگر دل اور دماغ پر معاذ کے الفاظ کی بازگشت اتنی گہری تھی کہ ہر سانس اس کے لیے اذیت بن گئی تھی۔ وہ گھر آئی تو کمرے کی خاموشی میں وہ تکیے میں منہ چھپا کر پوری رات روتی رہی۔ اس کے دل پر ایک ایسا بوجھ آن پڑا جس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی ہوگا، یہ قربانی دینی ہوگی۔ وہ سوچتی رہی، صرف 2-3 سال خود کو تسلی دیتی رہی کہ یہی صبر کا امتحان ہے، باپ کا اچھا علاج ہو جائے گا، چھوٹے بہن بھائیوں کا مستقبل سنور جائے گا۔ مگر اس تسلی کے باوجود دل کا زخم اسے ہر لمحہ لہو لہان کرتا رہا۔ بارش کی تیز بوندیں شہر کی سڑکوں کو بھگو رہی تھیں۔ رجا بھیگا گاؤن سنبھالتی بوجھل قدموں سے تیز تیز چل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جس کی اسکرین پر اسپتال کی طرف سے ایک میسج چمک رہا تھا، کل صبح تک پیسے نہ ملے تو آپ کے والد کی سرجری نہیں ہو سکے گی۔ یہ الفاظ اس کے دل پر پتھر کی طرح گر رہے تھے۔ باپ کے چہرے کا خیال آتے ہی وہ بے بسی کے ساتھ رو پڑی۔ اب صرف معاذ قیسرانی کی میری مدد کر سکتا ہے، یہی سوچتی وہ جلدی سے معاذ کی کمپنی میں داخل ہوئی۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی سے اجازت لیتی وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ جو کام میں بری طرح سے مصروف تھا رجا کو دیکھ کر چونک گیا۔ آنکھوں میں حیرانی لیے وہ اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا رجا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے والد کی کل سرجری ہے اور اگر پیسے جمع نہ کروائے تو پھر ان کی سرجری نہیں ہو سکے گی، پلیز مجھے پیسے دے دیں، بدلے میں میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی تو اس کی بات پر معاذ قیسرانی نے اپنی میز کی دراز سے کانٹریکٹ پیپر نکال کر اس کے سامنے رکھے اور اس کے اوپر ایک پین رکھا تو وہ کانپتے ہوئے اس کانٹریکٹ پیپر کو اٹھا کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھانے لگا۔ اے سی کی کولنگ کے باوجود بھی رجا کے پورے جسم میں سرسراہٹ ہونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں خون منجمد ہونے لگا ہے۔ اس کی ٹانگیں آہستہ آہستہ کانپنے لگیں تو معاذ نے اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اس کے سامنے پانی رکھا اور اسے کاندھے سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور خود بھی وہ سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ رجا نے نظریں اٹھائیں۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس وقت بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، سفید رنگت، بھورے بھورے بال، روشن شہد رنگ آنکھیں، اس کے ہلکے گلابی ہونٹ آپس میں بھیجے ہوئے تھے جیسے وہ رجا کی نگاہوں سے غیر آرام دہ محسوس کر رہا۔ سفید ہاتھوں کی انگلیاں مسلسل لیپ ٹاپ کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بالکل سپاٹ انداز اپنائے اپنے کام میں مصروف تھا۔ سامنے بیٹھا وہ شخص بلا شبہ وجیح شخصیت کا مالک تھا، وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد معاذ قیسرانی نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھا اور رجا فاروق کی طرف متوجہ ہوا جو مسلسل ہاتھوں کی انگلیاں چٹخاتی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رجا، اس کانٹریکٹ پیپر میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی اور بدلے میں تمہارے باپ کے علاج میں خرچ ہونے والی رقم 15 لاکھ روپے مجھ سے لے رہی ہو۔ نکاح کے بعد تمہیں میری بیوی بن کر تب تک رہنا ہے جب تک تم مجھے بچہ پیدا کر کے نہیں دے دیتی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا اور نہ ہی تمہارا مجھ سے تعلق ہوگا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم آزاد ہوگی۔ یہ سب کچھ تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو اور تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جا رہی۔ اس نے پرچے پر لکھی ساری باتیں دہرائیں تو رجا نے کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے سائن کر دیے۔ دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں اور واپس اس شخص پر مرکوز کر دیں جو کانٹریکٹ پیپر اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بے حد پروفیشنل انداز میں پیپر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے موبائل پر ویڈیو کیمرہ آن کیا اور اسے رجا فاروق کے سامنے رکھا۔ پلیز اس کیمرے میں دیکھ کر بولیں کہ یہ آپ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہیں یا نہیں، آپ پر کوئی زور زبردستی تو نہیں کی جا رہی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی سامنے رکھے کیمرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جی، میں یہ کانٹریکٹ میرج اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جا رہی۔ وعدے کے مطابق میں معاذ قیسرانی کے ساتھ تب تک رہوں گی جب تک میں اس کے بچے کی ماں نہیں بن جاتی۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو میرا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا اور نہ ہی میرا معاذ قیسرانی سے کوئی تعلق ہوگا۔ وہ یہ الفاظ کتنی مشکل سے بول رہی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ معاذ نے موبائل اٹھا لیا اور اس کے بعد وہ مرے قدموں سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلتی معاذ قیسرانی کی آواز پر اسے رکنا پڑا اور وہ واپس اس کے پاس آئی۔ میرا ڈرائیور کل شام کو 4 بجے آپ کو آپ کے گھر سے پک کر لے گا، آپ تب تک اپنے گھر والوں سے بات کر لیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ میرے پاس رہیں گے آپ کی فیملی کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھا جائے گا، اور شہر سے باہر میرا ایک فارم ہاؤس ہے، ہمارا نکاح وہیں ہوگا۔ وہ بولا تو رجا نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی۔ رجا کے جانے کے بعد وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرنے کے بعد ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کرتا آنکھوں کو سختی سے میچ کر اپنی بے چینی اور تناؤ کو کم کرنے لگا۔ جس کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا جس نے چند لمحوں میں کیا تھا۔ اس کی منگنی مراد قیسرانی جو کہ اس کے دادا تھے انہوں نے بچپن میں ہی کر دی تھی۔ وہ ریحام کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن خاندان والوں کے دباؤ میں آ کر وہ نکاح کرنے پر راضی ہو گیا تھا، اور جب نکاح کرنے کا وقت آیا تو ریحام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا خوفناک تھا کہ گاڑی کے شیشے ٹوٹ کر اس کے جسم میں پیوست ہو گئے اور گاڑی کا سٹیئرنگ اس کے پیٹ کے نچلے حصے یعنی پلاک ایریا اور یوٹرس پر زور سے لگا تھا۔ اس حادثے کے نتیجے میں یوٹرس یعنی بچہ دانی اور پلاک بون کو شدید نقصان پہنچا۔ ڈاکٹرز نے اس کی جان بچانے کے لیے آپریشن کیا جس سے وہ بچ تو گئی لیکن اس ایکسیڈنٹ سے وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ وہ حادثے کے بعد ظاہری طور پر صحت مند پہلے جیسی نظر آتی تھی لیکن اس کے ماں بننے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے، اور جب اس کی رجا فاروق سے ملاقات ہوئی
تو وہ کچھ ہی لمحوں میں یہ فیصلہ کر گیا کہ اس کے دادا مراد قیصرانی بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ کسی لڑکی سے کانٹریکٹ میرج کر لے اور پھر اس سے بچہ پیدا کروا لے، اور پھر کانٹریکٹ کے مطابق وہ بچے کو دے کر چلی جائے، اور پھر وہ اس کی شادی دھوم دھام سے ریحام سے کرا دے۔ ریحام معاذ قیصرانی کی محبت میں پور پور ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ معاذ پر اپنا حق جمانا فرض سمجھتی تھی، لیکن معاذ قیصرانی اسے نظر انداز کر دیتا۔ وہ پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ مراد قیصرانی کی جان ان کی نواسی ریحام میں بستی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ریحام کی شادی کہیں اور ہو۔ معاذ نے ہر چیز کا باریک بینی سے موازنہ کیا، اور پھر وہ اپنے ماضی کے خیالات میں مزید کرب میں مبتلا ہو گیا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور تھا۔ شہر کے پست علاقوں میں اندھیرے میں ڈوبی ان تنگ گلیوں سے گزرتی رجا فاروق 4 مرلے کے گھر کے سامنے رکی تو غربت کے شدید احساس اور مایوسی نے اسے پھر سے گھیر لیا تھا۔ اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی کانٹریکٹ میرج کی آڑ میں اپنی عزت کا سودا نہ کرتی۔ باقی عام لڑکیوں کی طرح اس کے بھی بہت سارے خواب تھے، لیکن آج وہ جس طرح کا قدم اٹھا چکی تھی اس کے بعد تو اسے سب ناممکن سا لگ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے ساری سوچوں کو پرے جھٹکا اور لوہے کے زنگ لگے دروازے کو بجایا تو اس کی ماں نے فوراً دروازہ کھولا۔ تھکن ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ بکھرے بالوں میں اسے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ رجا اندر داخل ہوئی اور گاؤن اتارتی چارپائی پر رکھ گئی۔ اس کی ماں فوراً پانی لے کر آئی، جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اماں کام ہو گیا، آپ فکر نہ کریں، کل بابا کی سرجری ہو جائے گی۔ معاذ قیصرانی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بابا کی سرجری پر جتنی رقم کی ضرورت ہے وہ دے دے گا، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ لیکن کیا رجا؟ رقیہ بیگم نے پریشانی سے اسے دیکھا، پھر وہ اپنی ماں کو سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ رجا کی اتنی بڑی قربانی پر وہ خون کے آنسو روئیں، لیکن وہ بھی مجبور تھی۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا تو ماں بیٹی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتی اندر چلی گئی، جبکہ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جبکہ عائشہ کو وہ کچھ نہ بتا سکی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ مزید پریشانی کا شکار رہے۔ اس نے اپنی ماں کو بھی سختی سے منع کیا تھا کہ وہ عائشہ کو اس کانٹریکٹ میرج کے بارے میں کچھ نہ بتائیں۔ 4 بج چکے تھے اور معاذ قیصرانی کا ڈرائیور بھی آ چکا تھا، جبکہ محلے والے جو اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر تجسس کا شکار ہو رہے تھے۔ رقیہ بیگم نے ان کا یہ کہہ کر منہ بند کیا کہ رجا کو نوکری مل گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے شہر جا رہی ہے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور پھر محلے والے بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے گلے لگ کر پیار کرتی اپنی ماں کے پاس آئی۔ رقیہ بیگم اسے والہانہ پیار کرتی رو دی۔ میری بچی، اللہ تجھے ڈھیر ساری خوشیاں دے، جس طرح تو ہمارے لیے قربانیاں دے رہی ہے نا، دیکھنا ایک دن اللہ ضرور تجھے اس کا اجر دے گا۔ وہ اس کا ماتھا چومتی بولی تو رجا دل سے مسکراتی۔ وہ سب کو خدا حافظ کہتی اپنا سامان لیتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی ماں نے اسے آج رخصتی کے نام پر ایک نیا گاؤن اور نئے جوتے لا کر دیے تھے، جسے وہ پہن کر بغیر نکاح کے ہی اپنے گھر سے رخصت ہو رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے بہت سی دعاؤں میں رخصت کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ 3 گھنٹے تک مسلسل گاڑی چلتی رہی اور پھر شام کے 7 بجے گاڑی ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے اندر آ کر رکی۔ ملازمن نے اسے ایک کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تو وہ اس کا اشارہ سمجھتی اندر داخل ہوئی۔ 2 میک اپ آرٹسٹ کھڑی تھی جو اسے نکاح کے لیے تیار کرنے والی تھی۔ میم، آپ جلدی سے نہا لیں، پھر ہم آپ کو نکاح کے لیے ریڈی کر دیتے ہیں۔ 1.5 گھنٹے کے بعد آپ کا نکاح ہے۔ وہ ان کی بات پر سر ہلاتی نہانے چلی گئی۔ نہا کر جیسے ہی وہ باہر آئی تو ایک خوبصورت ریڈ لہنگا بیڈ پر پھیلا ہوا تھا۔ رجا تو اتنا خوبصورت لہنگا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ لہنگا پہن کر جیسے ہی باہر آئی تو 2 لڑکیوں نے اس کا میک اپ سٹارٹ کر دیا۔ ایک لڑکی نے اس کا میک اپ کیا تھا، جبکہ دوسری لڑکی اس کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگانے لگی، اور پھر 1.5 گھنٹے کے بعد وہ دلہن بنی تیار بیٹھی تھی۔ رجا کی نظریں بار بار شیشے پر موجود اپنے عکس پر جاتی تو نظریں پلٹنا بھول جاتی۔ وہ لگی اتنی حسین رہی تھی۔ میم، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، قسم سے آج معاصر تو آپ پر دل و جان سے فدا ہو جائیں گے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ آپ پلیز یہ مہندی دھلوا دیں، سوکھ گئی ہے، اور گھونگھٹ نکال دیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی گیلے کپڑے اور پانی سے اس کی مہندی دھونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں لڑکیوں سے باہر لے آئیں، جہاں مولوی اور کچھ لوگ بھی بیٹھے تھے۔ رجا کو معاذ کے ساتھ والی چیئر پر بٹھا دیا گیا۔ مولوی نے نکاح شروع کیا۔ رجا فاروق بنت فاروق احمد، آپ کا نکاح معاذ قیصرانی والرحیم قیصرانی کے ساتھ 50 لاکھ روپے کے عوض کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر وہ 3 دفعہ کانپتے لہجے اور دھڑکتے دل سے قبول ہے بول گئی تھی۔ اس کے بعد مولوی صاحب معاذ کی طرف آئے۔ معاذ قیصرانی والرحیم قیصرانی، آپ کا نکاح رجا فاروق بنت فاروق احمد کے ساتھ 50 لاکھ روپے کے عوض کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے سوال پر معاذ 3 دفعہ قبول ہے بول کر رجا فاروق کے جسم کا مالک بن بیٹھا تھا۔ نکاح کے بعد 2 وکیل رجا کے سامنے بیٹھے اور کچھ پیپرز پر سائن کروانے لگ گئے۔ وہ جانتی تھی یہ قانونی کارروائی کس لیے کی جا رہی ہے۔ وہ نہ سمجھ نہیں تھی، اچھی طرح سے جانتی تھی ان سب کا مطلب۔ پیپر سائن کرنے کے بعد کھانا لایا گیا۔ رجا نے پھر بھی گھونگھٹ نہ الٹایا، بلکہ وہ کھانا بھی گھونگھٹ کے نیچے سے کھاتی رہی۔ اس کے بعد وہ دونوں لڑکیاں اسے ایک سجے سجائے کمرے میں بٹھا گئی، جہاں کی خوبصورت دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ خوشبودار کینڈلز، گلابوں اور پھولوں کی پتیوں سے اس کمرے کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ کمرے میں پھیلی مدھم نائٹ بلب کی روشنی میں وہ بیڈ کے وسط میں لہنگا پھیلائے معاذ قیصرانی کا انتظار کرنے لگی۔
थोड़ी देर बाद वो कमरे को लॉक लगाता अंदर आया और अपना कोट उतारता एक साइड पर रखता अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। फिर वो चलता हुआ उसके पास बैठा, उसके मेहंदी लगे हाथों और पैरों को देखने लगा जिस पर खूबसूरती से नक्शो निगार बने थे। आपने अपने घर वालों को बता दिया था इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में? क्योंकि मैं नहीं चाहता बाद में इस बच्चे को लेकर कोई भी तमाशा हो। मैं आपके घर वालों की तब तक कफालत करूंगा जब तक आप मेरे पास होंगी। और आपके पापा की सर्जरी हो चुकी है, फिलहाल वो बेहोश हैं, इंशाल्लाह वो कुछ दिनों तक मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ से जाने के बाद आपके अकाउंट में आपका हक महर और मजीद पैसे भी जमा करवा दूंगा ताकि आप आगे की ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। मैंने ये शादी मोहब्बत में आकर नहीं की, ये बात तो आप जानते हैं, लिहाजा मुझसे मजीद किसी चीज़ की उम्मीद मत रखिएगा। मुझे ये नखरे, रोना धोना और ये मनाना, ये मुझसे नहीं होगा। जब मेरा दिल चाहेगा आपको मेरे करीब आना होगा, बगैर किसी नखरों के। इसके अलावा आप मेरे आसपास भी नहीं भटकेंगी। रिजा ने तकलीफ से आंखें मींची तो कुछ आंसू गालों पर बहने लगे। वो उठा और कमरे की लाइट ऑफ कर दी। वो अपनी शर्ट उतारने लगा। जी मैं समझ गई, आप परेशान ना हो, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। आखिर आपने मुझे 70 लाख में खरीदा है और एक खरीदी हुई लड़की की कोई इज्जत नहीं होती, वो तो महज गुलाम या बांधी होती है जो अपने मालिक के हर हुक्म को बजा लाती है। वो लरसती आवाज़ में बोली तो मास ने उसके तंज पर लब भींचा। उसके कामदार दुपट्टे को एक साइड पर करता उसके साथ लेट गया। मास ने उसका घूंघट तक न हटाया, उसे देखना तक गवारा न किया, ना ही तारीफ के जुमले बोले, बस अपने मतलब पर आया। रिजा की आंखें नम हुई। रिजा की कलाइयों में सजी चूड़ियों की झनकार से कमरा गूंजने लगा। मास ने नागवारी से पहलू बदला। ये चूड़ियाँ और ज्वेलरी उतारो, मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं, और आज के बाद जब मैं यहाँ आऊँ तो ये चूड़ियाँ और भारी ज्वेलरी मत पहनना। अंधेरे कमरे में उसकी आवाज़ गूंजी, जी नहीं पहनूंगी, समझ गई। चूड़ियाँ और ज्वेलरी रिमूव करती वो उसके साथ लेटी तो घबराहट का शिकार होने लगी। जिस्म कांपने लगा, लेकिन वो खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। लहंगा उतारो, वो बोला। जी, शर्ट के पीछे डोरियां हैं, अंधेरे में मुझसे नहीं खुलेंगी, मैं रोशनी में खोल कर आती हूँ। वो उठने लगी, नहीं रहने दो, मैं खोल देता हूँ। वो वापस बैठ गई तो उसके नज़दीक बैठा और उसकी चोली की डोरियां खोलने लगा। जब काफ़ी देर तक वो कोशिश करता रहा, ना खुली, तो वो एक ही झटके में पूरा जोर लगाकर उनको तोड़ता चला गया। चिर की आवाज़ पर चोली भी फट गई थी। अपनी नाकदरी पर रजा का दिल चाहा धाड़े मार मार कर रोए, और फिर लहंगे के साथ भी मुआज ने यही किया। वो बेजान सी गुड़िया की तरह बैठी रही और वो उसे बेड पर धक्का दे गया। वो सीधी पीछे गिरी, उस पर झुकता गया, जगह जगह उसे चूम रहा था, उसकी गर्दन पर अपने दांत काट गया। रजा ने बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचा, फिर उसकी चेस्ट पर मौजूद आखिरी कपड़े को भी उसके बदन से जुदा कर गया। वो नाजुक सा वजूद रखने वाली लड़की उसकी मर्दाना वजूद के नीचे दब कर रह गई। उसके नाजुक पंखड़ियों जैसे होंठ पर झुक गया था और खुद को सैराब करने लग गया था। रिजा फारूक का खूबसूरत और नर्म नाजुक सा वजूद उसे किसी और ही दुनिया में ले गया। वो ना चाहते हुए भी उसके वजूद की दिलकशी में खो सा गया। रिजा ने निचले होंठों को दांतों तले दबाकर अपनी चीखों का गला घोंटना चाहा था, क्योंकि मुकाबिल को चीखने, चिल्लाने या रोने धोने वाली लड़कियां पसंद नहीं थी। वो मास कैसरानी से ये तक न कह सकी कि उसे दर्द हो रहा है। मास उसके वजूद को बुरी तरह मसल रहा था। वो बर्दाश्त न कर सकी तो रोने लग गई थी। मुआज ने ये तक न सोचा कि वो पहली दफ़ा इन मराहल से गुजर रही है। नरमी इख्तियार करे, मजबूरन वो चीख उठी। पूरे कमरे में रिजा की चीखें और सिसकारियां गूंजने लगी। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मुआज को उसकी परवाही कब थी। वो अपनी सारी वहशतें उसके नाजुक वजूद पर उतार रहा था। रिजा फारूक का वजूद उसके लिए सुकून का बायस बन रहा था। वो सुबह 5 बजे उठी तो कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। वो लाइट ऑन करती दीवार का सहारा लेती वॉशरूम तक आई और नहाने चली गई। थोड़ी देर के बाद मुआज भी उठ गया। जैसे ही कंबल हटाकर उठने लगा तो बेड पर सुर्ख निशान देखकर वो लब खींच गया, और फिर वो पैंट और शर्ट पहनता कोट उठाकर कमरे से ही निकल गया। वो नहाकर कमरे में आई तो खाली कमरा देखकर वो समझ गई कि वो वापस चला गया। वो भी नमाज पढ़कर कुरान पाक लेकर बैठ गई थी। कुरान पढ़ने के बाद वो पूरे कमरे की सफाई करके वापस लेट गई। दर्द और तकलीफ की शिद्दत से वो पूरी रात सही से सो भी नहीं सकी थी। वो थका हारा हवेली में दाखिल हुआ। कदम जैसे ही कमरे की सिमत बढ़े, सामने रेहाम बैठी दिखाई दी। वो जानता था निकाह की खबर सुनने के बाद वो पूरी रात सोई नहीं होगी। हमेशा खुद को तैयार रखने वाली वो लड़की आज सादा सी टी शर्ट और ट्राउजर में बिखरे बालों और सूजी हुई आंखों के साथ बैठी थी। बचपन से वो सुनती आई थी कि मुआज कैसरानी सिर्फ उसका है, लेकिन आज वो किसी और का हो चुका था। मुआज ने नजरें चुराकर कमरे की तरफ जाने लगा, मगर रेहाम की लरसती आवाज़ पर उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो गए। मुआज, बस अब तुम उसके करीब नहीं जाओगे। एक दफ़ा बहुत है, क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। वो गुस्से और बेबसी से चीखे, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं ये मजबूरी में कर रहा हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ रेहाम। अगर मेरी अपनी औलाद ही नहीं होगी तो मेरी नस्ल आगे कैसे चलेगी? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, ताकि हमारा आने वाला कल मुकम्मल हो सके। रेहाम की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो भारी लहजे में बोली, जब वो लड़की माँ बन जाएगी तब तुम उससे बच्चा लेकर उसे तलाक दे दोगे और मुझसे शादी कर लोगे ना? वो उंगलियां चटखाने लगी।
اس کی نم آنکھوں اور لرزتی آواز کے باوجود معاذ نے کوئی جواب نہ دیا۔ خاموشی سے ایک طرف ہوتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ پیچھے سے ریحام چیخ اٹھی، معاذ میری بات کا جواب دو، تم مجھے یوں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مگر وہ اپنی رفتار تیز کرتا سیدھا کمرے میں آیا اور بستر پر گرتے ہی آنکھیں موند لی۔ وہ تھوڑا سا آرام کرنا چاہتا تھا، وہ پوری رات نہیں سو سکا تھا۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا تھا، پانی کی دھاریں اس کے چہرے اور وجود پر گرتی جا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن بار بار رجا فاروق کی گرد گھومنے لگا۔ جیسی اس نے آنکھیں موندی، رجا کی چیخیں اور سسکیاں اس کے کانوں میں گونج اٹھیں۔ وہ لمحہ ایک آسیب کی طرح اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے چہرے سے بہہ رہی تھیں، مگر اصل درد تو اس کی آنکھوں میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رجا معصوم تھی، بے بس تھی۔ وہ اس کی قربت میں اتنا کھو چکا تھا کہ اسے ہوش ہی نہ رہا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کے بجائے بے رحمی اختیار کر گیا تھا۔ وہ بات گاؤن پہن کر باہر نکلا تھا، تولیے سے بالوں کو رگڑتا، تولیہ ایک طرف اچھال گیا، اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتا فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔ حویلی کے سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے سوائے ریحام کے۔ مراد قیصرانی نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، تم نے اس لڑکی سے کانٹریکٹ پیپر سائن کروا لیے ہیں؟ یہ نہ ہو کہ وہ بچہ پیدا کرنے کے بعد اس بنیاد پر تمہیں یا ہمیں بلیک میل کرے۔ معاذ نے سر ہلایا، جی سب کر لیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے فارم ہاؤس پر بھی سب نوکروں کو سمجھا دیا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں۔ معاذ کے دادا مطمئن ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے، جبکہ معاذ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی فارم ہاؤس پر گزری رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنا سکون محسوس کیا تھا اس نے۔ اس سکون کو یاد کرتے وہ بے چین ہو رہا تھا۔ دل بار بار رجا فاروق کی قربت کو مچلنے لگا تھا، لیکن وہ اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتا تیار ہو کر حویلی سے نکل گیا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن معاذ نے رجا کے قریب آنا گوارا نہیں کیا۔ وہ روز نوکروں کو فون کر کے اس کی خیریت دریافت کر لیتا، مگر دل کی بے چینی تھی کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بار بار دل چاہتا کہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس چلا جائے، مگر ضد اور ضبط کے بوجھ تلے وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ حویلی آ گیا، مگر وہاں بھی دل کو سکون نہ ملا۔ جذبات کی شدت اسے بے چین کر رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہوئے بھی رجا کا خیال ایک پل کے لیے نہ چھوٹا۔ وہ مجبور ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو ریحام نے اسے اتنی رات کی حویلی سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کا دل ایک بار پھر خون کے آنسو رویا۔ اس کے دل میں رجا کے لیے مزید نفرت اور حسد بھر گیا۔ رات کے 2 بجے معاذ فارم ہاؤس کے دروازے پر پہنچا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا تو کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، مگر خاموشی میں بھی کسی کی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر رجا چونک گئی اور سہم کر اٹھ بیٹھی۔ معاذ آپ ہیں؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ معاذ اس کے صحیح اندازے پر حیران رہ گیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کمرے میں تو اندھیرا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بیٹھ کے قریب آیا اور شرٹ اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ جی آپ کے باڈی پرفیوم سے پہچان گئی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ پھر جھجکتے ہوئے کہا، میں قمیض اتار چکی ہوں، آپ آ جائیں بیڈ پر، میں تیار ہوں۔ اس کے لہجے کی کپ کپاہٹ معاذ سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ رک سا گیا اور نرم لہجے میں بولا، نہیں تو میری کمر دبا دو، حویلی سے آتے آتے تھک گیا ہوں، بدن ریلیکس ہوگا تو ہی تمہارے قریب آ سکوں گا۔ ایک ہفتے سے جو بے چینی اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی، اب اس بے چینی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جی میں دبا دیتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی اور جھجکتے ہوئے اوپر بیٹھ کر اس کی کمر دبانے لگی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی اس کی کمر دباتی رہی۔ معاذ نے پلٹ کر سیدھا ہونا چاہا تو رجا لڑک کر براہ راست اس کے اوپر گری۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے عجیب سا تھا۔ سانسوں کی تیز دھڑکنیں ایک دوسرے کے وجود میں کھلنے لگی۔ کمرے کی خاموش فضا ان کے قریب آتی سانسوں سے بھر گئی۔ معاذ نے نیم مدہوشی سے پوچھا، تمہیں یہاں ڈر تو نہیں لگتا؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، رجا نے بمشکل کہا۔ اس کی اتنی نزدیکی پر رجا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ معاذ نے اس کی کمر کو مضبوطی سے پکڑا تو وہ کانپنے لگ گئی۔ وہ اس کے چہرے پر انگلیاں ٹریس کرتے بولا، پہلی دفعہ جب تم میرے قریب آئی تھی تو بہت روئی تھی، اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اس وقت مجھے اپنا ہوش نہیں تھا، تھوڑی زیادہ سختی کر گیا تھا۔ وہ لمحے بھر رکا اور اس کو بیڈ پر منتقل کر گیا اور اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ وہ کانپتے ہوئے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ وہ اپنی قمیض تو پہلے ہی اتار چکی تھی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے بولا، لیکن آج میں کوشش کروں گا کہ تمہیں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے اس پر جھکنے لگا اور رجا کے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ معاذ آہستہ کریں پلیز، مجھے درد ہو رہا۔ وہ اکھڑتی سانسوں کے درمیان بولی تھی، لیکن وہ تو اتنا مدہوش تھا کہ اسے رجا کی کانپتی آواز اور اکھڑتی سانس تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ تولیے سے پسینہ پونچھتا اس سے دور ہوا اور بستر پر سکون سے آنکھیں بند کرتا سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن رجا کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اب بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی، پورے وجود میں درد سرایت کر چکا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن سو نہ سکی۔ پھر اچانک معاذ نے اسے اپنی طرف کھینچ کر باہوں میں بھر لیا۔ وہ بھی سکون محسوس کرتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہوں؟ درد زیادہ ہو رہا ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر گیا۔ جی تھوڑا سا درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ کو چومتا پیچھے ہوا اور اس کے لمس پر معاذ کے سینے میں ہی چھپنے لگی تھی۔
وہ رجا کو اس حرکت پر معاذ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور پھر وہ سکون سے آنکھیں موند گیا۔ صبح کی نرم کرنیں کھڑکی سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ معاذ جیسے ہی جاگا تو آنکھیں مسلنے لگا۔ آج وہ بہت زیادہ سو گیا تھا۔ عموماً وہ 8 بجے اٹھ جاتا تھا، آج دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ نظریں ساتھ سوئے وجود پر پڑیں تو دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس پل وہ حیران رہ گیا، کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے؟ نہ جانے کتنے پل وہ حرکت نہ کر سکا۔ لمبے گھنے اور سیاہ ریشم جیسے سلکی بال اس کی کمر سے نیچے تک بکھرے ہوئے تھے، جن میں روشنی پڑ کر چمک مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ پرسکون نیند میں اس کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ معاذ کے ہلنے پر وہ ذرا سا کسمس آئی تو اس نے نرمی سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور خود ٹکٹکی باندھے اس کے سراپے کو دیکھنے لگا۔ گلابی سے نازک ہونٹ، دودھ جیسی رنگت، چھوٹی سی ستوا ناک جہاں ایک چھوٹی سی سفید لونگ چمک رہی تھی، اور نازک سے سراپا جس وقت معاذ کی شرٹ میں چھپا ہوا تھا۔ ماتھے پر ہلکے ہلکے پسینے کے قطرے اسے اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر اس کے رنگ میں رنگی ہوئی لگ رہی تھی۔ معاذ کو ایسا لگا جیسے یہ لڑکی اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے، اور اب وہ زندگی بھر اس سے دور نہیں جا سکے گا۔ محبت نے پہلی ہی نظر میں اس کے دل پر دستک دے دی۔ وہ بہت ہی پیار سے اس کے لبوں پر جھکا اور ہلکے سے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ گیا۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا، فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ کھٹکے کی آواز پر رجا نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو سامنے معاذ پینٹ پہنے شرٹ لیس کھڑا بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ وہ معاذ کو دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھی تو درد کی شدید لہر سے چکرا کر رہ گئی۔ وہ خود کو سنبھالتی جلدی سے دوبارہ کمبل میں خود کو چھپانے لگی جو صرف معاذ کی شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ معاذ جو شیشے میں اس کی ساری حرکتیں دیکھ رہا تھا خاموشی سے اس کی طرف آیا تو وہ جلدی سے چہرہ چھپانے لگی۔ رجا نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ میری شرٹ دو، وہ بولا اور اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے لگا۔ میرے پاس نہیں ہے آپ کی شرٹ، وہ کہتے ہی جلدی سے کمبل میں گھسنے لگی۔ یہ جو تم نے پہنی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ بتاؤ، چلو جلدی دو، میں اپنے ساتھ کوئی کپڑے نہیں لایا، مجھے باہر جانا ہے، میں ایسے تو نہیں جا سکتا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے مزے سے بولا تو روحانسی ہوئی۔ میں نے نیچے کچھ بھی نہیں پہنا ہوا، آپ پلیز مجھے میرے کپڑے دے دیں اور تھوڑی دیر کے لیے پلیز باہر چلے جائیں، میں بھی اتار کر دیتی ہوں۔ اس کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی ہو میری، میں 2 دفعہ تمہارے قریب آ چکا ہوں، اب تک تو تمہاری ساری شرم اتر جانی چاہیے تھی، تم اب بھی شرما رہی ہو۔ وہ مسلسل نگاہیں اس پر جمائے ہوئے تھا اور شرم سے کمبل سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ تو لائٹ بند ہوتی ہے نا، تو اس لیے اتنی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ پلیز معاذ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ وہ باقاعدہ ہاتھوں میں چہرہ گرائے روتی۔ رجا یار کیا ہو گیا ہے؟ میں مذاق کر رہا تھا تمہارے ساتھ، پلیز رونا بند کرو۔ اس کو باہوں میں بھرتا پیار سے بولا۔ اچھا میری طرف دیکھو، میں نے کہا میری طرف دیکھو میری جان، وہ اتنے پیار سے بولا کہ رجا کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تو وہ جیسے اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی۔ معاذ نے بڑے پیار سے اس کے گال پر اپنے لب رکھے تو وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ اب جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ چلا گیا تھا لیکن وہ ابھی تک اس کے خیالوں سے اس کے لمس سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ جلدی سے واش روم بھاگی، فریش ہو کر وہ باہر آئی۔ گیلے بالوں میں ہی چٹیاں بنا کر وہ برقع پہن کر باہر آئی تھی۔ وہ کچن میں کھڑا شرٹ لیس ہی ناشتہ بنا رہا تھا۔ یہ لیں آپ کی شرٹ، اس کی طرف شرٹ بڑھائے بولی تو وہ مسکراتا وہ اسے لے کر پہننے لگا۔ نیچے کے 3-4 بٹن بند کرتا وہ واپس کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے سامنے آملیٹ، بریڈ اور ایک پراٹھا رکھ کر پلٹ گیا۔ چائے کپوں میں ڈال کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی بھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ رجا کھانا کھاؤ۔ وہ حجاب کے نیچے سے ہی کھانا کھانے لگی تو معاذ کو اس کا یہ انداز بہت برا لگا۔ رجا تم چہرے سے نقاب ہٹا سکتی ہو، کل رات میں تمہارا چہرہ دیکھ چکا ہوں اور میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے کیسا پردہ؟ میں نے سب نوکروں کو آج کے دن چھٹی دے دی ہے تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، فارم ہاؤس پر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سرس بات میں ہلاتی چہرے سے نقاب ہٹا گئی اور کھانے میں مصروف ہو گئی۔ ہلکی ہلکی باتوں سے اس کی جھجک ختم کر چکا تھا، اب وہ بغیر گھبرائے جواب دے رہی تھی۔ ایک خوبصورت اور بھرپور دن گزار کر وہ اسے فارم ہاؤس چھوڑ کر حویلی واپس آ گیا جہاں مراد قیصرانی ریحان کی شکایت پر اس کی پیشی لگائے بیٹھے تھے۔ تم روز فارم ہاؤس کیا کرنے جاتے ہو؟ معاذ کی اس لڑکی سے دل تو نہیں لگا لیا؟ مراد صاحب بولے تو نظریں چرانے لگا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب سے نکاح ہوا ہے میں اس کے نزدیک صرف ایک دفعہ گیا ہوں۔ کل رات بھی میری بہت امپورٹنٹ فائل وہاں رہ گئی تھی، مجھے اس فائل پر کام کرنا تھا اسی لیے گیا تھا۔ میں وہاں اس کے نزدیک تک نہیں گیا، دوسرے کمرے میں بیٹھ کر کام کرتا رہا اور تھوڑی دیر سو گیا، فریش ہوا اور آ گیا بس۔ میں نے رجا کی شکل بھی نہیں دیکھی، وہ لڑکی ہر وقت پردہ کرتی ہے۔ اب اگر انویسٹیگیشن ہو گئی ہو تو میں جاؤں؟ وہ ریحان کی طرف پلٹ کر دانت پر دانت جمائے بولا۔ نانو یہ جھوٹ بول رہا ہے، کل رات کو 1 بجے یہ حویلی سے چلا گیا تھا۔ وہ غصے سے چیخی۔ ریحان تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جس لڑکی کے قریب جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجبوری میں گیا تھا۔ اب اگر تم نے مجھ سے اس طرح بدتمیزی سے بات کی ریحان تو قسم کھاتا ہوں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میں تمہاری بدتمیزی برداشت کر جاتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کچھ بھی بولو۔ وہ بھی غصے سے بولا۔ اچھا نا معاذ غصہ مت کرو، تم اس کے نزدیک روز نہیں جاؤ گے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلنے لگی
मुआज़ का सब्र जवाब दे गया। वो ठंडी सांस खारिज करता बोला, अच्छा, मैं अगर उसके करीब नहीं जाऊंगा तो बच्चा आसमान से टपकेगा? रेहाम, तुम्हें अकल है कि नहीं? इस तरह तो पूरी जिंदगी फार्म हाउस पर बैठी रहेगी और हो गई फिर हमारी शादी। उसके नज़दीक जाऊंगा रेहाम तो ही बच्चा होगा। तुम्हें ये कड़वा घूंट पीना होगा, वरना इस तरह रोज़ मेरी शिकायतें दाजी के सामने करती रही तो अपने लिए कोई और लड़का ढूंढ लो। फिर मुझे शादी नहीं करनी तुमसे। वो दो टोक बात करता वहां से निकल गया, जबकि वो आंखों में आंसू लिए मुआज़ को दूर जाता देखती रही। काश वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज वो भी माँ बन सकती, मुआज़ को वो सारी खुशियां दे सकती जिसका वो हकदार था। तुम परेशान ना हो रेहाम, देखना वो तुमसे ही शादी करेगा, फिक्र ना करो, बल्कि सब्र करो, वो ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है। मुराद कैसरानी ने उसे समझाया तो वो इस बात में सर हिलाती खामोश हो गई। अब वो हवेली बहुत कम आता था, फार्म हाउस पर ही रहता था। रिजा जो उसके सामने आने से कतराती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो झिझक खत्म हो गई थी। वो ऑफिस से सीधा फार्म हाउस आता, कभी वो डिनर करने बाहर चले जाते तो कभी वो शॉपिंग पर चले जाते, तो उसका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता। उनकी शादी को 2 महीने हो गए, वो प्रेग्नेंट थी। मुआज़ उसे खुश रखने की कोशिश करने लगा। वो कोशिश करता कि रिजा को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, उसके खाने पीने का ख्याल रखता, वक्त पर दवाइयाँ देता। वो चाहता था कि कुछ महीने रिजा के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी जी ले, उसके बाद उनकी शादी खत्म हो जाती। जबकि रिजा इसी चीज़ को घंटों बैठकर सोचती थी, यहाँ से जाने के बाद ना जाने उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। 70 लाख में वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम पर बेच चुकी थी। इन कुछ महीनों के बाद वो नापाक हो जाएगी, ना ही उसके पास कुछ ऐसा बचेगा कि वो अपने दूसरे शौहर को कुछ दे सकेगी। उसने सोच लिया था जब वो यहाँ से जाएगी तो अपना बुटीक खोलेगी और ख़ुद को बेहद मसरूफ़ कर लेगी, जहाँ ना उसे मुआज़ की याद आएगी और ना ही अपने बच्चे की। ये सोचते हुए उसकी रूह फना होने लगती। वो दोबारा शादी कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसे धुतकार से डर लगता था, और जाहिर है अगर वो दूसरी शादी करेगी तो उसके दूसरे शौहर को पता चल जाएगा कि वो कंवारी नहीं है। वो फैसला कर चुकी थी, वो मुआज़ कैसरानी की ज़िंदगी से निकलने के बाद किसी दूसरे मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करेगी। वो अपनी जवानी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा जब मुआज़ कैसरानी पर लुटा चुकी तो वो कभी भी दूसरे मर्द को बेवकूफ़ नहीं बनाएगी। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। वो मुआज़ कैसरानी को सोते हुए घंटों देखती, जैसे उस खूबसूरत मर्द को देखने के अलावा रजा फारूक के पास और कोई काम ही ना हो। वो जी भर कर मुआज़ को देखती, जैसे उसके एक एक नक्श को दिल में बसा लेना चाहती हो। क्या पता फिर उसे ये चेहरा दोबारा देखना नसीब हो या ना हो, और कभी उसके दिल में ममता जाग जाती। अपने पेट में पलते बच्चे के बारे में सोचकर घंटों रोती, मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे, अपनी माँ को माफ़ कर देना, मैं मजबूर थी। इन्हीं सोचों में गुम कब 9 महीने गुजरे उसे पता ही नहीं चला। 9 महीने गुजरने के बाद रिचा को अस्पताल ले जाया गया। दर्द सह की तकलीफ में वो पसीने से शराबोर थी। मुआज़ उसके साथ कदम कदम पर खड़ा था, उसका हाथ पकड़े हिम्मत देता रहा। चंद घंटों की अजियत के बाद बिलाखिर रिचा ने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया था। मुआज़ के हाथों में नन्ही सी जान आई तो उसकी आंखें खुशी और दर्द से भीग गई। वो लम्हा शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा था, लेकिन जब दिमाग में ये सोच पैदा हुई कि अब उसे हमेशा हमेशा के लिए रिजा फारूक से अलहदगी इख्तियार करनी है, वो जब्त से मुट्ठियाँ भींच गया, आंखों में जब्त से सुर्ख हो चुकी थी। वो जानता था अगर वो रिजा को अपने पास रखने की बात करता तो घर में एक कोहराम मच जाता। वो रिजा के बगैर नहीं रह सकता था, ना ही अब वो उसे छोड़ सकता था। अभी वो इस बारे में सोचता, नौकरों के जरिए मुराद कैसरानी तक खबर पहुंच चुकी थी कि रिजा माँ बन गई है, तो पूरा खानदान अस्पताल जा पहुंचा। बड़े हॉल में कदमों की चाह और चेहरों की संजीदगी ने रिजा का दिल दहला दिया। वो कमज़ोर वजूद के साथ बिस्तर पर लेटी थी और मुआज़ को देख रही थी, जिसके चेहरे पर भी तकलीफ के तासुरात थे, जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मुराद साहब ने आगे बढ़कर बच्चे को उठा लिया। ये बच्चा हमारा है, इसे हवेली में लेकर जाएंगे, ये रस्म है हमारे ख़ानदान की और यही फैसला है। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं कि तुम्हारा इस बच्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अब अपना वादा पूरा करो, इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो। रिजा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया, आंखों से आंसू बहने लगे, लब कब कब आ गए। मेरा बच्चा मुझे दे दे, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, प्लीज़ इसे मुझसे वापस दे दे, ये बहुत छोटा है, मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। वो उनके सामने हाथ जोड़ते बोली। वो लड़की जो हर वक्त पर्दे में रहती थी, अब वही बगैर दुपट्टे के खुले बालों में खड़ी मुराद कैसरानी से अपने बच्चे की भीख मांग रही थी। मुआज़ प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा दे दो, इनसे कहो ना मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे, अभी वो बहुत छोटा सा है, मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। तुम अपनी कज़न से भी शादी कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, बस अपनी हवेली में मुझे अपने बच्चे की आया रख लो, मैं हवेली के सारे काम कर दूंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे से जुदा मत करो। मुआज़, वो अपनी तकलीफ को नज़रअंदाज करती उसके कदमों में गिर गई और मुआज़ वहीं बुत बना खड़ा रहा, मगर किसी ने उसकी फरियाद न सुनी। औरतें और मर्द सब बच्चे को गोद में लिए एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। फिर रस्म और रवाज के नाम पर
وہ ننھی سی جان کو رجا کے پہلو سے جدا کر کے حویلی لے گئے۔ وہ منظر رجا کی روح کو چیر گیا۔ وہ کمزور آواز میں بار بار دہراتی رہی، میرا بچہ معاذ، میرا بچہ مجھے واپس دے۔ لیکن جواب میں صرف دروازے کی بند ہونے کی آواز آئی۔ اس دن رجا نے محسوس کیا کہ وہ صرف ایک معاہدہ تھا۔ ماں ہونے کے باوجود اپنے ہی وجود کا حصہ وہ کھو چکی تھی۔ اسے اپنے ہی بچے پر کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ اس کے دل کی چیخیں اسپتال کی دیواروں میں قید ہو گئیں، مگر کوئی اس کا دکھ سننے والا نہیں تھا۔ معاذ اسے فارم ہاؤس پر لایا تھا تاکہ وہ خود کو سنبھال سکے۔ رجا، تھوڑا سا صبر رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پوری کوشش کروں گا، گھر والوں سے بات کروں گا۔ تم فکر نہ کرو، میں واپس حویلی جا رہا ہوں، تم ریسٹ کرو۔ لیکن رجا گمسم بیٹھی رہی۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے حویلی جانا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی طرح اپنے گھر والوں کو منا کر بچے کو واپس لے آئے، اور وہ رجا کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ حویلی واپس آیا تھا۔ بابا پلیز آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، اسے اپنی ماں کی ضرورت۔ آپ کہیں گے تو میں رجا سے ملنے نہیں جاؤں گا، ریحام سے بھی شادی کر لوں گا، پلیز۔ ابھی وہ ان سے بات کر ہی رہا تھا کہ اسے فارم ہاؤس سے فون آیا۔ اسے پتہ چلا کہ رجا فاروق فارم ہاؤس سے چلی گئی۔ یہ سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ واپس فارم ہاؤس آیا تھا۔ خالی کمرہ دیکھ کر معاذ کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ رجا کے گھر آیا، لیکن گھر کو تالا لگا دیکھ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو۔ آس پاس کے لوگوں سے پتہ چلا کہ وہ 1 مہینے پہلے ہی گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ وہ 1 مہینے پہلے ہی رجا کے اکاؤنٹ میں حق مہر اور مزید رقم بھی ڈلوا چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس دن معاذ نے اکاؤنٹ میں رقم بھیجی تھی، اسے اگلے ہی دن وہ اس گھر کو بیچ کر کہیں اور شفٹ ہو چکے تھے۔ وہ عائشہ احمد کے گھر بھی گیا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ اس کے کانٹریکٹ میرج کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ دوسرا، وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ لوگ کہاں گئے تھے۔ ان سب کے بعد وہ ٹوٹ چکا تھا۔ خود کو قصوروار ٹھہراتا کہ وہ نہ صرف ایک لڑکی کی زندگی برباد کر چکا، بلکہ ایک بچے کو اس کی ماں سے بھی جدا کر چکا۔ وہ کسی لڑکی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ریحام سے بھی شادی کرنے سے انکار کر چکا تھا۔ شروع میں اس کے دادا ریحام اور رحیم قیصرانی کافی غصے میں رہے۔ وہ کیسے ریحام سے شادی کرتا جب اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا، اور شادی کر کے وہ ریحام کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر بعد میں مراد قیصرانی نے ریحام کی شادی اس کے کزن سے کر دی، جو اسے بہت چاہتا تھا۔ وہ ریحام کی اس کمزوری کو بھی قبول کر چکا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ راہم کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اور معجزہ یہ ہوا کہ شادی کے صرف 1 مہینے بعد ہی اسے خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور پھر 9 مہینے بعد اس کے یہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی کہ خدا نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، جبکہ معاذ اپنے بچے کو خود ہی سنبھال رہا تھا۔ دن کے وقت وہ ریحام کے پاس ہوتا، اور شام کو وہ آفس سے فری ہو کر اپنے بچے کو ریحام سے لے لیتا تھا۔ ریحام دونوں بچوں کو سنبھال لیتی۔ جب سے رجا معاذ کی زندگی سے گئی تھی، وہ تو ہنسنا ہی بھول گیا۔ آج وہ دونوں اپنے اپنے بچوں کی شاپنگ کے لیے ایک مال میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں بچوں کے کپڑوں کی بہت اچھی ویرائٹی ملتی تھی۔ ریحام، یہ دیکھو یہ کیسا ہے؟ وہ ریحام سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کلر عجیب سا ہے، مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ یہ دیکھو یہ کیسا ہے؟ معاذ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ معاذ، کیا ہوا؟ ریحام، گاڑی گرم ہو گئی ہے، پانی ڈالنا پڑے گا، تم یہاں بیٹھو، میں یہ سامنے والے گھر سے پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ سر ہلاتی بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ معاذ نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور سامنے والے گھر کا دروازہ بجایا تھا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک نسوانی آواز آئی۔ جی آنٹی، مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے گا، میری گاڑی گرم ہو گئی ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اچھا بیٹا، 2 منٹ میں دیتی ہوں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ دنگ رہ گیا تھا۔ آپ؟ رقیہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا جگ زمین پر گرا۔ ریحام بھی دونوں بچوں کو لے کر گاڑی سے باہر نکل آئی۔ رجا کہاں ہے آنٹی؟ مجھے اس سے بات کرنی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو وہ غصے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہو گیا۔ رقیہ بیگم اسے روکتی رہی، لیکن وہ راستے میں آئی، ہر چیز کو ٹھوکر مارتا چلا گیا۔ امی، اتنا شور کیوں ہے؟ کون آیا ہے؟ سامنے سے آتے معاذ کو دیکھ وہ دنگ رہ گئی۔ اتنی مشکل سے تو وہ زندگی کی طرف لوٹی تھی، اب پھر معاذ اس کی زندگی میں واپس آ گیا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ معاذ پلیز غصہ نہ کرو، 2 سال بعد ملی ہے وہ تمہیں، سکون سے بیٹھ کر بات کرو۔ ریحام نے اسے سمجھانا چاہا۔ کیسے آرام سے بیٹھ کر بات کروں ریحام؟ یہ لڑکی مجھے اپنی محبت میں قید کر کے بغیر بتائے فارم ہاؤس سے چلی گئی، اور تم کہہ رہی ہو کہ آرام سے بات کروں؟ 2 سال ریحام، 2 سال کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے اسے۔ میں ہی پاگل تھا ریحام، جس لڑکی سے پیار کر بیٹھا، وہ لب بھیج گیا اور سامنے کھڑی لڑکی زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ معاذ اس سے ہمدردی کے بنا پر وہ باتیں کر رہا ہے۔ وہ اس وقت اتنی ڈسٹرب تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور تمہیں کیا مجھ پر یقین نہیں تھا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ صبر کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا؟ تم نے میرا یقین کیوں نہیں کیا؟ بتاؤ مجھے، وہ غصے سے چیخا۔ میں ڈر گئی تھی معاذ۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ خدا کے واسطے مجھے بتا دو، میرا بچہ کہاں ہے؟ اپنے بچے کے لیے میں پل پل تڑپی ہوں معاذ۔
مجھے معاف کر دو. اس وقت اور حالات ہی ایسے تھے کہ مجھے لگا کہ تم اپنے گھر والوں کا ہی ساتھ دو گے. تم مجھے طلاق دے دو گے، اسی لیے بغیر سوچے سمجھے تمہیں چھوڑ کر آ گئے. مجھے معاف کر دو. اس کے قدموں میں بیٹھ گئی. معاذ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا تھا. مما بابا روحان کی آواز پر وہ سے دور ہوئی تھی. میرا بچہ، میرا پیارا بچہ. وہ والہانہ اسے چوم رہی تھی. میں نے تمہیں کبھی طلاق دینے کا سوچا بھی نہیں تھا. میں نے تو ریحام سے بھی شادی نہیں کی، پوچھ لو اس سے. مجھے مزید مت تڑپاؤ رجا، واپس آ جاؤ میری زندگی. مجھے اور میرے بیٹے کو تمہاری ضرورت. اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا تو رجا نے نظریں جھکا لی. کیا تم مجھے پھر سے اپنی زندگی میں جگہ دو گے؟ وہ روتے ہوئے بولی. تم تو کبھی میری زندگی سے گئی ہی نہیں. تمہاری یاد کے ساتھ ہی تو میں نے یہ 2 سال گزارے رجا. مجھے تو تم سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی. معاذ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا. وہ روتے ہوئے معاذ کے سینے سے لگی تھی اور معاذ نے ہاتھ بڑھا کر ریحام سے اپنے بیٹے کو لے لیا تھا. یہ کتنا پیارا ہے معاذ. رجا اپنے بیٹے کو محبت سے چومتی بولی. ہاں، اپنے باپ پر گیا ہے، پیارا تو ہوگا ہی. معاذ اس کی بات پر ریحام اور رقیہ بیگم نے قہقہ لگایا تھا، جس میں رجا اور معاذ کی ہنسی بھی شامل تھی. رقیہ بیگم نے نم آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر اپنی بیٹی کو یوں ہی خوش رہنے کی دعا دی تھی.